उस बंदे पर कुदरत मेहरबान हो जाती है जो 9 और 10 जुल्हिज्जा के दिन ये खास 4 नवाफिल अदा कर लेता है। ये शख्स अल्लाह का महबूब बन जाता है क्योंकि अल्लाह उस शख्स को पसंद फरमाता है जो 9 और 10 जुल्हिज्जा यानी जुमा और हफ्ता के दिन ये खास 4 नवाफिल अदा कर लेता है। ऐसे शख्स के तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं और उसके घर पर अल्लाह का नूर बरसता है। अल्लाह की रहमतें ऐसे शख्स के घर को अपने हिसार में ले लेती हैं और ऐसे शख्स की तमाम दुआएं अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 और 10 जुल्हिज्जा के खास नवाफिल के बारे में बताएंगे जो कि हर शख्स को अदा करने चाहिए। ये नवाफिल बहुत ज्यादा बरकत वाले नवाफिल हैं। जहां दीगर नमाजों का एहतमाम किया जाता है वहां 9 और 10 जुल्हिज्जा वाले दिन ये 4 रकत नवाफिल भी लाजमी अदा कर लीजिए। नाज़रीन इकराम, ये नवाफिल अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद हैं। ये 9 और 10 जुल्हिज्जा के 4 खास नवाफिल हैं। जो शख्स ये नवाफिल अदा कर लेता है वो अल्लाह तबारक व तआला का लाडला बन जाता है, वो शख्स अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। इसीलिए 9 और 10 जुल्हिज्जा के ये 4 खास नवाफिल जरूर अदा कर लेना। नाज़रीन इकराम, अब ये नवाफिल किस तरह से अदा करने हैं, इनका क्या तरीका है, कौन कौन सी सूरतें इनमें पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, ये सारी मालूमात आपको आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में बताई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, कुरान और हदीस में जुल्हज के पहले 10 अय्याम और इनमें भी यौम अरफा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। लिहाजा एक अक्लमंद इंसान के लिए जरूरी है कि इन दिनों को जाया ना करे और अपने लिए आखिरत की ज़्यादा राह तैयार करे। इस सफर के लिए सामान जमा करे जो इंतहाई तवील तरीन, सख्त तरीन और मुश्किल तरीन है। ऐसा सफर जिस पर सबको जाना है, चाहे कोई इसकी तैयारी करे या ना करे। 9 जिलहिज का दिन इस एतबार से भी मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा होता है और इस दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से बेशुमार लोगों की बख्शिश व मगफिरत की जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन की बरक़ात से गैर हाजियों को भी महरूम नहीं फरमाया। लिहाजा इस दिन रोजे की अजीम शान फजीलत मुकर्रर करके सबको इस दिन की फजीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाया है। यही वजह है कि इस दिन का रोजा रखने की ताकीद तमाम मुसलमानों को की गई है। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि अरफा की वजह तस्मिया के मुतालिक बहुत से अकवाल हैं, जिनमें से 3 को उलमाए कराम ने बतौर खास बयान फरमाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 8 जुल्हिज की रात ख्वाब में नजर आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उनको इस ख्वाब के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होने या ना होने में कुछ तरद्दुद हुआ। फिर 9 जुल्हिज को यही ख्वाब दोबारा नजर आया तो उनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मार्फत और ये यकीन जुल्हिज को हासिल हुआ था। इसी वजह से 9 जुल्हिज को यौम अरफा कहते हैं। 9 जुल्हिज को हजरत जिब्राइल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिक हज सिखलाए थे। वो इस दौरान उनसे पूछते, अरफा के जो तालीम मैंने दी है क्या तुमने उसे जान लिया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाते, अरफा यानी मैंने जान लिया। आखिर में उन दोनों हस्तियों के सवालों जवाब में इस कलीमे का इस्तेमाल इस जगह की वजह तस्मिया बन गया। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा जन्नत से उतरकर इस दुनिया में आए तो वो दोनों सबसे पहले इसी जगह पर मिले और इस तारुफ की मुनासिबत से इसका नाम अरफा पड़ गया और ये जगह अरफात कहलाई। जहां तक बात है अरफा और कुरान और हदीस की, तो याद रहे कि ये वो दिन है कि जिस दिन की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई है और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जैसी अजीम शान और बुलंदो बरतर मर्तबा वाली जात
عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے کہ قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہل تو شرک ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، تو کیا ان گمراہ راہ والوں کے فعل پر تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سورہ اعراف۔ ناظرین کرام، یہ کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے کہ اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں کہ جس میں شیطان اس قدر ذلیل و خوار ہو، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو حمس کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے۔ وقوف عرفات یعنی 9 ذوالحج کو ہر حاجی کا مقام عرفات پر پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 ارکان طواف الاضافہ اور وقوف عرفات۔ وقوف عرفات کیونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اسی لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے، یاد رہے کہ یہ دن بندوں کی معافی کا دن ہے۔ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو بھی ارمان و ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پراگندہ بال اور گرد آلود آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا، جیسا کہ حضرت عمر ابن الخطاب سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر ابن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا،
اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس دن کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ دن بہت زیادہ برکت والا دن ہے۔ اس دن کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص دنوں میں ہوتا ہے، اور اس دن جو شخص یہ 4 نوافل پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر قدرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے، ایسا شخص جو بھی دعا اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہر دعا کو، اس کے دل سے نکلی ہر فریاد کو اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں درجہ قبولیت پر فائز فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان نوافل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ جان لیجئے کہ ان نوافل کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ مقررہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان نوافل کو 8 ذو الحجہ مغرب کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر 9-10 ذو الحجہ کو صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یا پھر ظہر سے پہلے پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے، یعنی آپ ان نوافل کو عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان نوافل کو پڑھنے کا وقت آپ کے پاس ہے اشراق سے لے کر زوال سے پہلے جو ہے آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان جو وقت ہے آپ اس میں بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ٹائم ہے ان نوافل کا۔ اس کے علاوہ 9 اور 10 ذو الحجہ کو مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ 4 رکعت نوافل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کون کون سی صورتیں آپ نے اس کے اندر پڑھنی ہیں، اور ان نوافل کی نیت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی ایسی جگہ پر ان نوافل کو پڑھنا ہے جہاں آپ کو کوئی بھی پریشان کرنے والا نہ ہو۔ آپ کسی بھی پاک جگہ پر اپنا مصلی بچھائیں اور پھر ان نوافل کو پڑھ لیجئے، اور اگر آپ ان نوافل کو مسجد میں پڑھنا چاہیں تو ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گھر پڑھنے ہوں تو گھر پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے نوافل کی نیت اس طرح سے کرنی ہے۔ پہلے 2 نوافل کے لیے یوں کہیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ نیت تو ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں بھی اس کی نیت کر لیں تو کافی ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرح سے نیت نہ بھی کریں، بس دل میں ہی ان نوافل کی نیت کر لیں تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ بول کر بھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان نوافل کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کافرون ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ برکت والی سورت ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کافرون کو پڑھے گا اس کے 1/4 قرآن کا ثواب ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی فرض نماز کے بعد اور فجر سے قبل سنت کی نمازوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے سنا۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے جسے میں سونے سے قبل پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے سے قبل سورہ کافرون پڑھا کرو، یہ سورہ شرک سے برات کا اعلان ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد سورہ کافرون کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجود اور پھر دوبارہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجود اور پھر تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی یہ 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہو، بغیر وقت ضائع کیے دوبارہ سے 2 رکعت نوافل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور ان 2 رکعت نوافل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ کافرون کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ 2 رکعتیں بھی آپ نے ختم کر لینی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ نماز صلاۃ الحاجت کی نماز ہے۔ یہ نوافل صلاۃ الحاجت کے خاص نوافل ہیں، اور یہ وہ نوافل ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک الموجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہمن الا فرجتہ ولا حاجتن ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ نماز بہت زیادہ فضیلت اور برکت کی حامل ہے۔ جو بھی شخص 9 اور 10 ذوالحجہ کو یہ 4 نوافل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت، اس شخص کی ہر خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر مراد کو پورا فرما دیتا ہے اور اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے پسندیدہ شخص کی ہر بات کو سنتا ہے اور فوراً اسے پورا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ان 4 نوافل کو ادا کر لینے کے بعد آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ جتنا بھی درود پڑھنا چاہیں آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی
وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ جس بھی گھر میں یہ 4 رکعت نوافل پڑھے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو اور اس میں رہنے والوں کو آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ موقع سال میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے اور اس دن یہ 4 نوافل پڑھنا مت بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لکھ کر شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔